मैं भी चाय का कप लेकर कोने वाली टेबल पर बैठा ही था कि चाय के ढाबे में एक लड़की दिखाई दी, सांवली सलोनी सी, जिसके सर पर पल्लू का एक हिस्सा टिका हुआ था, जबकि दूसरा हिस्सा सीने पर बेतरतीब सा झूल रहा था। बाल बेतरतीब, कपड़े पुराने से और हाथों में सिल्वर का कटोरा था। वो एक फकीरनी थी। वो सर खुजाते ढीले ढाले अंदाज में चलते हुए ढाबे पर बैठे हर कस्टमर के सामने अपना कटोरा रख देती और मखसूस जुमले दोहराती। अल्लाह के नाम पर दे दो, तुम्हारे बच्चे जिए, तेरी जेब पैसों से भरी रहे। वो हर कस्टमर के पास जाकर अपने यही अल्फाज दोहराती और मैं सोचता कि अगर वो फकीरनी ना होती तो काफी दिलचस्प लड़की थी। दरअसल उसके तीखे नैन नक्श ने मेरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करवाई थी, जिसकी वजह से मैं उसे इंतहाई दिलचस्पी से देखता चला गया। वैसे आखिरी कॉर्नर की टेबल पर बैठने का ये फायदा होता है कि इंसान हर आने जाने वाले कस्टमर पर गहरी निगाह रख सकता है। कई कस्टमर तो उस ढाबे पर ऐसे थे जो ट्रक ड्राइवर थे और थकन से उनका बुरा हाल था और नींद की कमी उनकी आंखों से पता चल रही थी। वो बमुश्किल अपनी बोझल आंखों के लिए चाय पीकर अपनी नींद भगाने के चक्कर में थे और उसकी तरफ कोई खास तवज्जो ना देते। लेकिन अक्सर मजदूरी करने वाले मर्द जो ना सिर्फ उसे पैसे देते बल्कि ना जाने क्या ज़ुमानी फिक्रे कसते कि वो उनकी तरफ एक शान बेनियाजी से देखती और फिर दाएं बाएं देखने लगती, जैसे उनकी बातें हवा में उड़ा रही हो। कटोरा उनके सामने रखकर वो थोड़ी देर खड़ी रहती, फिर वहां से आगे बढ़ जाती। उनमें कई कस्टमर ऐसे भी थे जो उसे इंतहाई बुरी तरह से झाड़ते हुए कहते, जा बीबी कम कर। कुछ तो बोलने की बजाय सिर्फ हाथ के इशारे से ही उसे परे जाने का बोलते, तो वो भी खरामा खरामा अपनी बेइज्जती महसूस किए बगैर ही वहां से चल देती। फिर वो थक हार कर मेरी कुर्सी से हटकर जरा साइड वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और कटोरे में रखे पैसों को गिनते हुए उसने अपनी कमीज की जेब में डाल लिए। आज तो दिहाड़ी अच्छी नहीं लगी मेरी, आज दूध पत्ती नहीं पी सकूंगी, वो बुड़बुड़ाते हुए बोली। तो मैं पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात सुनने लगा। ए पाई, उसने ढाबे पर काम करते हुए पास से गुजरते हुए लड़के को पुकारा तो अफजल ने उसकी तरफ देखा। एक कप चाय लाना और साथ में 2 रस। अफजल उसका ऑर्डर लेकर चला गया और वो कुर्सी से टेक लगाए दाएं बाएं देखने लगी कि अचानक मुझ पर नजर पड़ी तो वैसे ही शान बेनियाजी से मुझे देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। तो अचानक मुझे उससे बात करने की सूझी, तो मैंने आहिस्ता से उसे कहा कि देखने में अच्छी खासी लगती हो, फिर ये धंधा क्यों करती हो? तो वो मेरी तरफ मुड़ी और गहरी सांसें लेते हुए मुझसे कहने लगी, मजबूरी है साहब, क्या करूं, इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं। ये क्या बात हुई? इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिनको करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मसलन कौन से काम है साहब? जाने क्यों उसके लबो लहजे में मुझे अजीब सा तंज लगा। तो मैंने कहा कि तुम घर में भी काम कर सकती हो, 2-4 घरों का काम कर लो जिसमें बर्तन सफाई कपड़े धोना शामिल हो, तो उनसे तुम्हें माहाना अच्छी आमदन हो जाएगी। लेकिन ये काम सारे मेहनत वाले हैं और तुम लोग मेहनत से ही जी चुराते हो। तो वो मेरी तरफ इंतहाई तंजिया नजरों से देखते हुए मुस्कुराने लगी। औरत पैदाइशी ही मेहनती होती है साहब जी, और कोई भी औरत सड़कों पर निकलकर हाथ फैलाने में खुशी महसूस नहीं करती। हमारा ये काम देखने में तो बहुत काबिल नफरत होता है, लेकिन सच तो यह है कि इस काम में हमारी इज्जतें सलामत रहती हैं। तो मैं उसकी बात सुनकर चौंका। उसमें भला तुम्हारी कौन सी इज्जत सलामत है? हजारों मर्द तुम्हें देखते हैं और तुम लोगों पर फिक्रे कसते हैं, जैसे अगर एक आम औरत सुन ले तो शर्म से डूब मरे। आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन बात यह है साहब कि आप मर्द हो, लिहाजा मर्दों के अंदाज में ही सोचेंगे। कभी हमारी जगह आकर खड़े हो तो आपको पता चले कि एक औरत के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखती हो। आपने अभी कहा कि 2-4 कोठियों से काम पकड़ लो तो महाना अच्छी आमदन हो जाएगी, लेकिन साहब आप एक बात भूल रहे हो, कोठियों में काम तो मिल जाता है लेकिन इज्जत चली जाती है। और हम जैसी औरतें जिनका कोई आगे ना पीछे, हम पर होने वाले जुल्म को कौन भला रोकता है? और ना ही हमारी इज्जत पर हाथ डालने वालों को कोई सजा दिलवाता है, बल्कि उल्टा हम ही को कोसा जाता है कि हो सकता है कि हमने ही 4 पैसों के लालच में इल्जाम लगा दिया हो। यहाँ कम से कम खुले बाजार में किसी माई के लाल में इतनी जरूरत नहीं होती कि वो हमें हाथ लगा सके, जबकि कोठी के अंदर अपनी तरफ बढ़ते हाथों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे लोगों को इनकार करो तो फौरन नौकरी से निकाल देते हैं, लेकिन इस काम में कोई हमें नौकरी से तो नहीं निकालता ना। हम अपनी आज़ादी से मांगते हैं, कभी अच्छी दिहाड़ी लग जाती है तो अच्छा खा लेते हैं और कभी नहीं भी लगती तो भूखे रह जाते हैं, लेकिन कम अज कम रात को इज्जत से सुकून से सो तो सकते हैं ना। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को घूंसा सा लगा। वाकई वो बात दुरुस्त कर रही थी।
ایسے بہت سارے کیسز سننے کو ملے جہاں کم سن بچیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا اور کچھ تو ان میں سے موت کے منہ میں چلی گئیں، لیکن چونکہ خاندان غریب تھا اس لیے ایسے کیس نہیں کر پائے اور مجرم آج بھی دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ جانے کیوں اس کی بات سن کر میں افسردہ سا ہو گیا۔ پھر میں اٹھ کر اپنے ورکر افضل کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ جو فقیرنی لڑکی بیٹھی ہے نا، اس کے لیے دودھ پتی لے کر جانا، اور وہ میری بات سن کر مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو میں نے مزید کہا کہ اس سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم سے بولا، علی بھائی اگر آپ اسے آج چھوٹ دیں گے تو وہ کل پھر سے مفت کی چائے پینے کے لیے آ جائے گی۔ ان لوگوں کو ذرا سی بھی ڈھیل دی جائے تو یہ مست ہو جاتے ہیں، اس لیے ان پر اتنی شفقت نہ لٹائیں کہ یہ ہمارا دھندا ہی چوپٹ کر جائیں۔ تو میں نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، رزق دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، ہم بھلا کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اس کے پاس آج اتنے پیسے نہیں کہ وہ دودھ پتی پی سکے، اور اگر آج ہم ایک کار خیر کے طور پر اسے ایک کپ دودھ پتی کا دے دیتے ہیں تو ہمارا کیا جائے گا؟ کبھی کبھی نفع نقصان کو ایک طرف رکھ کر انسانیت کے لیے بھی سوچ لینا چاہیے۔ تو میری بات سن کر وہ سر ہلاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ میرا نام علی ہے اور چائے کا ڈھابا میں نے ابھی چند دن پہلے ہی کھولا۔ میں شاید یہ کام کبھی شروع نہ کرتا، بلکہ میں پاکستان کو بھی چھوڑنے کا مکمل ارادہ کر بیٹھا تھا، لیکن میں اپنی ماں کی وجہ سے عین ٹائم پر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ میرے بغیر ایک دن بھی نہ رہ پاتی اور مر جاتی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اگر ہوتا تو ماں کو اس کے سپرد کر کے میں باہر چلا جاتا، لیکن بدقسمتی سے میں اکلوتا بیٹا تھا اور ماں مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ اللہ سے بڑی ہی منتوں مرادوں کے بعد تجھے لیا ہے، تو اس کی بات سن کر میں ہنس دیتا۔ وہ ہر ایرے غیرے کے سامنے میری تعریفوں کے اتنے پل باندھ دیتی کہ مجھے حیرت ہونے لگتی کہ یہ خصوصیات تو میرے اندر نہیں جو میری ماں لوگوں کے سامنے گن رہی ہے۔ شاید دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا ہی سوچتی ہے کہ میری اولاد میں کوئی عیب نہیں۔ میں اس کی بے پناہ محبتوں کے سامنے اکثر بے بس رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنا باہر جانے کا فیصلہ بدلنا پڑا، کیونکہ میں اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں محبت کے اس میدان میں جہاں بہت خوش نصیب تھا، وہاں پر ہی انتہائی بد نصیب بھی تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنی محبت کو نہ پا سکا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اور میری امی نے میری خاطر ان کے دروازے پر جا کر بار بار دستک بھی دی، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ کے مقدر میں نہیں ہوتی اور انسان وہاں پر بے بس ہوتا ہے۔ میری بے بسی بھی یہاں عروج پر تھی، حالانکہ وہ کوئی غیر نہیں، میری خالہ کی بیٹی ہی تھی۔ اس کا نام سونیا تھا اور میں بچپن سے ہی اس کے خواب دیکھتا ہوا بڑا ہوا۔ نوجوانی میں دل کے ارمان تو زیادہ منہ زور ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے تو ہم اکثر چھت پر ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے دل کا تو پتہ نہیں، لیکن میں تو اس کو دیکھ دیکھ کر ہی آہیں بھرتا تھا۔ اسے خوش رکھنے کے لیے مجھ سے جو جتن ہو سکتے تھے وہ جتن میں کرتا۔ میں اس کی ہر بات مانتا اور وہ بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ بھی منوا سکتی ہے۔ وہ میری پسند ناپسند سے واقف تھی یا نہیں اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن اسے کیا کیا پسند ہے یہ میری انگلیوں کی ٹپس پر موجود تھا۔ اس لیے میں بازار جب بھی جاتا تو اس کے لیے رنگ برنگی چوڑیاں ضرور لے کر آتا۔ مجھے امی جو بھی پاکٹ منی دیتی وہ سب میں نے ایک عرصے سے خود پر لگانی چھوڑ دی اور اسے جمع کر کے میں چھوٹے چھوٹے گفٹ لے کر سونیا کے پاس چھت پر پہنچ جاتا۔ اس دن بھی میں نے اسے چھت پر بلوایا تو وہ فوراً ہی دوڑتی چلی آئی اور کچھ دن حیران بھی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی چھت پر نہیں بلوایا تھا۔ خیریت ہے علی، چھت پر کیوں بلوایا ہے؟ گھر چلے آتے نا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں، وہ میں سب کے سامنے تو نہیں دے سکتا نا۔ تو وہ کمر پر ہاتھ رکھے ایک ادا سے بولی، کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ تو وہ جھنجھلائی، یہ کیا بچپنا ہے علی، جو ہے بتاؤ فوراً۔ پھر میں نے نیچے جانا ہے، بہت سا کام پڑا ہے۔ تو میں نے فوراً وہ گفٹ اس کے سامنے رکھ دیا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے ڈبہ لیا، حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، اس میں کیا ہے؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ جو ہی اس نے ڈبہ کھولا تو سامنے ہری اور لال چوڑیاں دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے یہ تو چوڑیاں ہیں، واہ بھئی علی، آج ہی میں سوچ رہی تھی کہ بازار جا کر چوڑیاں لاؤں گی، دیکھ لو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں نے فوراً کہا تو اس نے میری طرف دیکھا، کاش کچھ اور مانگ لیتی تو شاید وہ بھی آج مل جاتا۔ وہ ہنسنے لگی اور فوراً چوڑیوں پر سے ریپر اتار کر اسی وقت اس نے وہ چوڑیاں پہن لی۔ تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے ارد گرد بہت ساری رنگ برنگی پھول جھڑیاں پھوٹ گئی ہوں۔ وہ بار بار چوڑیاں اپنے سامنے لہراتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئی اور پھر اس نے اپنی کلائیاں میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، کیسی لگ رہی ہیں؟ بہت شاندار، یہ چوڑیاں تو تمہاری کلائی میں ہی سج گئیں۔
ہاں بھائی، کلائی کس کی ہے؟ وہ اٹلا کر بولی تو میں ہنس دیا۔ وہ بار بار چوڑیوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتی جا رہی تھی اور میرا دل اس کی محبت میں چور چور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جذبات سے مغلوب آواز میں اس سے پوچھا، اچھا تمہیں اور کیا کیا پسند ہے؟ تو وہ دیدے گھماتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیوں، تمہارے پاس کیا الادین کا کوئی جن ہے جو تم رگڑ کر فوراً ہر چیز میرے سامنے حاضر کر دو گے؟ تو اس کی بات سن کر مجھے بڑی ہنسی آئی۔ بتاؤ نا سونیا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اچھا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے کیا کیا پسند ہے تو کیا تم مجھے لا کر دو گے؟ تو میں نے جھٹ سے کہا، ہاں نا، کیوں نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور پھر ایک دم رک کر بولی، شکل دیکھی ہے کبھی؟ تو میں اسے گھورتے ہوئے بولا، کیوں کیا ہوا، میری شکل کو اچھی بھلی تو ہے؟ تو پھر وہ ہنسنے لگی، مرد کی شکل نہیں اس کی جیب دیکھی جاتی ہے بے وقوف لڑکے۔ تو میں اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولا، ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ کہ میرے شوق بڑے مہنگے ہیں اور ایک بے روزگار لڑکا ہر روز میری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ پہلے کوئی اچھی سی نوکری اپنے ہاتھ میں کرو۔ ارے تو اس میں ایسی کیا بات ہے، نوکری بھی مل جائے گی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جب نوکری مل گئی نا تو پھر میرے لیے چیزیں لانا مت بھولنا۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو میں نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، تم اپنی پسندیدہ چیزوں کی لسٹ بنا کر رکھ لو، جس دن میری نوکری لگی اس دن تمہیں سب لا دوں گا۔ تو وہ ایک ادائے بے نیازی سے گردن موڑ کر میری طرف دیکھنے لگی اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر چلی گئی۔ میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سوچ لے کر نیچے اترا تو امی کچن میں چائے بنا رہی تھی، تو میں بھی چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے علی؟ امی نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں نے کہا، امی دعا کریں میری جلدی سے نوکری لگ جائے۔ تو وہ ایک دم سے چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، اللہ کرے گا نوکری مل جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی، ابھی ابھی تو تمہاری پڑھائی ختم ہوئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ نوکری کے بغیر آپ کے بیٹے کی شادی کیسے ہوگی امی؟ آپ بھی کمال باتیں نہیں کرتی کیا؟ بھلا بے روزگار کو کوئی اپنی بیٹی کیوں بیاہ کر دے گا؟ تم سے کیا سونیا نے کوئی بات کہی ہے؟ تو میں نے گڑبڑا کر امی کی طرف دیکھا، یہ ہماری باتوں میں سونیا کہاں سے آ گئی؟ سونیا تو ہمارے درمیان ہمیشہ سے موجود ہے علی۔ امی نے مجھے غور سے دیکھا تو میں نظریں چرانے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارے دل کا حال کیا مجھ سے چھپ سکتا ہے؟ میں ہمیشہ سے جانتی ہوں کہ تمہیں سونیا بہت پیاری ہے، اس لیے تمہیں پاکٹ منی اب زیادہ دینے لگی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم پیسے جمع کر کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں خرید کر لاتے ہو، اور بھلے وہ چیزیں تم نے کتنے ہی ریپرز میں چھپا لی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ تم اس کے لیے لائے ہو۔ تو میں شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ تم نے تو مجھے اپنے دل کی بات کبھی نہیں بتائی، لیکن میں سب جانتی ہوں، بس میں اس موقع کے انتظار میں ہوں کہ لالا آ جائیں تو ان کے سامنے ہی بات کروں گی، کیونکہ تمہیں میری بہن کا تو پتہ ہی ہے، زبان کی تیز ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گی تو دل برا ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ یہ بات لالا کے سامنے ہو تو وہ اپنی سمجھداری سے کوئی بہتر معاملہ طے کریں گے۔ تو میں خوش ہو گیا کہ چلو میری یہ پریشانی تو حل ہوئی، ورنہ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ امی سے اپنے دل کی بات کیسے کروں گا، کیونکہ میں امی کے ساتھ اتنا فریک نہیں تھا، ایک جھجک سی ان کے اور میرے درمیان ہمیشہ سے رہی۔ ویسے بھی ابو کے مرنے کے بعد میں بہت کم ہی اپنے دل کی بات امی سے کرتا، ان کا جانا میرے دل میں بہت بڑا خلا پیدا کر گیا تھا اور امی میری اس کیفیت کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ اب ایک مرحلہ تو طے ہوا، میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اچانک امی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سونیا نے تم سے کچھ کہا ہے؟ تو میں نے کہا، نہیں امی، لیکن آپ جانتی ہیں وہ کتنی نازک مزاج ہے، آج کہہ رہی تھی کہ نوکری ہوگی تو ہی میری فرمائشیں پوری کر سکو گے۔ تو میری بات سن کر امی ہنسنے لگی، وہ تو نازک مزاج ہے، لیکن تمہاری خالہ جسے تم اپنی ساس بنانے کا سوچ رہے ہو وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نازک مزاج ہے، اللہ ہی خیر کرے بھائی تمہارا تو۔ امی شرارت سے ہنسنے لگی تو مجھے بھی ان کی بات سن کر ہنسی آ گئی، کیونکہ میں خالہ کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ روپے پیسے والوں کو دیکھ کر ان کی تو بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا، وہ جب کسی تقریب میں خاندان کے امیر کبیر خاتون سے بات کر رہی ہوتی تو امی کو خاطر میں ہی نہ لاتی۔ میں ان کا یہ رویہ کئی بار دیکھ چکا تھا، باتوں ہی باتوں میں وہ کئی بار یہ بات ہمارے سامنے بتا چکی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سونیا کی شادی کسی بہت امیر کبیر خاندان میں کریں گی تاکہ وہ خوب راج کرے، لیکن ایسے وقت میں خالو انہیں ٹوک دیتے اور کہتے کہ بیٹی کی اچھی نصیب کی باتیں کیا کرو، اونچے اونچے خواب ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو زیب نہیں دیتے۔ تو خالہ ان کی بات سن کر چپ ہو جاتی اور خالو کی انہیں باتوں کی وجہ سے میری امید بڑھ جاتی کہ اگر امی میرا رشتہ لے کر سونیا کے لیے جائیں گی تو کم از کم خالو کی طرف سے انکار نہیں ہوگا۔
دراصل خالو کا گھر میں بے حد رعب تھا۔ یقیناً خالہ ان کی موجودگی میں انکار نہیں کر سکیں گی، کیونکہ خالو جو بات کرتے تھے وہ حرف آخر ہوتی۔ میری زندگی کا ایک مرحلہ تو طے ہوا کہ امی کو سونیا کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں، تو میں نے سوچا کہ اگلا مرحلہ تو خود بخود ہی طے ہو جائے گا، کیونکہ خالو مجھے بہت پسند کرتے تھے، بس ہمیں ان کے آنے کا انتظار تھا۔ اس دوران میں نے بہت ساری جگہوں پر انٹرویو دیا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے میری جاب کا کوئی بندوبست ہو جائے، تو پھر رشتے کی بات کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا، اور ان کے پاس بھی انکار کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان کہ جو میں چاہتا تھا ویسا ہی ہوا۔ مجھے ایک جگہ پر نوکری مل گئی، تنخواہ البتہ کم تھی، لیکن میں بہت خوش تھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ اب وہ تیاری پکڑیں، جو ہی خالو آئیں تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو امی نے اپنی رضامندی دکھائی اور کہا کہ تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ جو ہی خالو گھر آئے، اسی شام امی میرے رشتے کی بات کرنے کے لیے ان کے گھر چلی گئیں۔ لیکن سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ خالو کو کوئی اعتراض ہوا اور نہ ہی خالہ کو۔ وہ دونوں ہی میرے رشتے پر خوش تھے، لیکن سونیا خوش نہیں تھی، اور سونیا نے امی کے منہ پر ہی انکار کر ڈالا، جس کا مجھے بے حد افسوس ہوا۔ اس نے بعد میں میرے منہ پر بھی کہہ دیا کہ میری اتنی کم تنخواہ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ایک بہت امیر گھرانے سے رشتہ آیا، تو اس کی جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ وہ تو شادی ہو کر چلی گئی، لیکن مجھ میں کچھ نہ رہا۔ میں اندر تک خالی سا ہو گیا، دماغ معاف رہنے لگا۔ میں نے جس کی خاطر جاب شروع کی تھی، جب وہ نہ رہی تو جاب کس کے لیے کرتا، لہٰذا جاب چھوڑ دی، باہر جانے کی کوشش کی۔ تو امی نے میرے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، تو باہر کے ملک جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں کافی دن گھر میں بند رہا، لیکن میری وجہ سے امی بہت پریشان رہنے لگیں اور کافی بیمار ہو گئیں۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کر لینا چاہیے، ورنہ میں سونیا کی خاطر اپنی ماں کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، اور دوسرا میں خود بھی مصروف رہنا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے سارے مسئلوں کا حل یہی سوچا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لوں۔ لہٰذا میں نے چائے کا ڈھابا کھول لیا۔ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا، اور کسی نہ کسی سے بات کر کے میرا دل بھی ہلکا ہو جاتا۔ ایک دن میں اپنے ڈھابے کے لیے ضروری سامان لینے کے لیے بازار گیا۔ میں اپنا ضروری سامان لے کر جو ہی سٹاپ پر آیا تو وہاں پر مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور بہت زیادہ حسین تھی۔ میں نے اتنی حسین لڑکی کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کا پرس کھو گیا تھا اور وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ میرا پرس گم ہو گیا ہے۔ میں نے جب کچھ پیسے اسے دینا چاہے تو اس نے پہلے تو انتہائی حیرانگی سے میری طرف دیکھا، اور پھر سہمی سہمی نظروں سے دیکھا، اور پھر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جانے لگی، اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سونیا کے بعد میرا دل پہلی بار کسی لڑکی کے لیے دھڑکا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ میں دن رات اسے پانے کے لیے دعائیں کرتا رہتا۔ میں اکثر اسی جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا کہ شاید وہ دوبارہ دکھ جائے۔ ایک دن میں وہیں کھڑا تھا کہ اچانک وہاں وہی فقیرنی آ گئی، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنا پریشان کیوں کھڑا ہوں۔ تو میں نے اسے نہ جانے کیوں اب تک کی ساری رودات سنا دی۔ تو وہ ہنسنے لگی، اور ایک دم اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو تمہاری ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ وقت گزرتا رہا، اور وہی لڑکی 2-3 بار مجھے بازار میں دوبارہ نظر آئی، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اس کے قریب نہ جا سکا، اور وہ ایک بار پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو میں بہت زیادہ پچھتایا۔ میں ان دنوں بہت اداس رہنے لگا تھا کہ اچانک وہ فقیر نے میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے ڈھابے پر آتی، لیکن چائے پیسوں کی پی کر جاتی۔ میرے ساتھ اس کی اچھی گپ شپ ہو گئی تھی، لیکن آج کل میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا اور بس خاموشی سے ہی ہوں ہاں کرتا رہتا۔ تو ایک دن اس نے میری اداسی کا سبب پوچھا، تو میں نے اسے بتایا کہ اکثر وہ لڑکی مجھے بازار میں نظر آتی ہے، لیکن بدقسمتی اتنی ہے کہ میں اس تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو وہ میری بات سن کر ہنس پڑی کہ تم اب تک اسی لڑکی کا خیال دل میں رکھ کر بیٹھے ہو۔ تو میری آنکھوں میں نمی سی چمکتی دیکھ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور بولی، کیا تم واقعی اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ تو میں نے اس کی طرف افسردگی سے دیکھتے ہوئے ایک سر ہلایا۔ تو وہ ایک دم انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دل کی ہر خواہش پوری ہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے ایک بار پھر مجھے آفر کی، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ مجھ سے شادی کر کے اچھی زندگی گزارنے کی خواہش مند ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے اور شاید میرے دل کو بھی قرار آ جائے۔ تو میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ امی کو میرے فیصلے سے بھلا کیا انکار ہو سکتا تھا؟ البتہ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ ایک فقیرنی ہے۔ جو ہی میرا نکاح ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ تو میں اس کی بات سن کر حیران ہوا کہ یہ مجھے کہاں لے کے جانا چاہ رہی ہے۔ رات کا وقت تھا، امی تھک کر سو چکی تھی، تو میں اسے چپکے سے لے کر نکلا
وہ مجھے لے کر جہاں جا رہی تھی وہ جگہ کافی ہائی فائی سوسائٹی تھی۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ یہ مجھے کہاں لے کر آ گئی ہے۔ اچانک ایک بنگلے کے اندر وہ مجھے لے کر گئی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے مجھے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا، اور پھر وہ مجھے ایک بیڈ روم میں لے آئی۔ یہ ایک بہت عالیشان اور خوبصورت بیڈ روم تھا۔ مجھے بیڈ روم میں بٹھا کر وہ واش روم میں گئی، اور جب وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس کا بازار میں پرس کھو گیا تھا اور جسے میں دل ہی دل میں بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی اس سے کچھ بول نہیں والا تھا کہ اس جیسی 11 لڑکیاں ایک ہی شکل کی میرے سامنے ایک ایک کر کے کھڑی ہو گئی، تو میں سر پکڑ کر رہ گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ تو وہ اچانک ہنس دی، اور پھر اس نے ان لڑکیوں سے کہا کہ یہ تمہارے بہنوئی ہیں، اور پھر ان سب نے مجھے سلام کیا اور ایک ایک کر کے کمرے سے چلی گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ شناخت چھپا کر رہنا میری مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ میرے والدین فوت ہو چکے تھے اور انہوں نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی جائیداد چھوڑی تھی، جس سے خاندان والے ہماری جان کے دشمن بن گئے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا جو ہمیں ان کے ظلم سے بچاتا، اور ہم 12 بہنیں ہیں۔ میں ان سب سے بڑی ہوں، اس لیے میں ان سب کو لے کر چپکے سے گاؤں سے نکلی، ورنہ ہم سب کو جائیداد کی خاطر مار دیا جاتا۔ لیکن شہر آ کر بھی ہمارے خونی رشتے کتے کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے بس فقط یہ بنگلہ تھا، لیکن کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، لہٰذا جاب کرنا میری مجبوری بن گئی۔ لیکن میں جہاں بھی جاب کرنے کے لیے گئی، میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں جانتی تھی کہ میں گندی نظروں کا بہت دیر تک دفاع نہیں کر پاؤں گی، لہٰذا میں نے جاب چھوڑ دی۔ لیکن کام کرنا تو ضروری تھا، ورنہ ہم سب بھوکے مر جاتے۔ پھر میں نے بہت سوچ کر اور دل کڑا کر اپنا گیٹ اپ چینج کیا اور فقیرنی کا روپ دھار کر شہر میں مانگنے لگی۔ اس کا مجھے دوہرا فائدہ ہوا کہ ایک تو مجھے میرے خونی رشتے پہچان نہیں پائے، اور دوسرا میں لوگوں کی گندی نظروں سے بھی بچ گئی۔ انہی لوگوں میں جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ مجھے بہت مخلص لگے۔ آپ نے کبھی مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کبھی آپ پر اپنی حقیقت آشکار کروں گی۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ میری اصلی شکل و صورت دیکھ کر مجھ سے ہی محبت کرنے لگے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ پر اپنا راز کھول دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اب ایک مخلص سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ اس کی ساری رودات سننے کے بعد میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے جسے چاہا وہ مجھے مل گئی۔ کم از کم زندگی کے اس موڑ پر میں محبت کے ہاتھوں ایک بار پھر شکست کھا کر نہیں بیٹھا۔ میں ہنا اور اس کی بہنوں کو اپنے گھر ہی لے آیا۔ امی کو میں نے ساری بات بتائی تو انہوں نے ہنا کے سر پر نہ صرف ہاتھ رکھا بلکہ اس کی بہنوں کو بھی اپنی بیٹی بنا لیا۔ ہنا اب میرے ساتھ میرے کاروبار میں میرا پورا ہاتھ بٹاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا وہ چائے کا ڈھابا اب ایک ہوٹل بن گیا ہے، اور اب میں اس کی دوسری برانچ جلد ہی کھولنے والا ہوں۔ سچ کہا کہ اگر جذبے سچے ہوں اور ساتھ ہی مخلص ہو تو آپ کو اپنی منزل مل ہی جاتی ہے۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، البتہ سونیا کی خود غرض محبت خود بخود میرے دل سے نکل گئی ہے۔